औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजल्लियात नबूवत के अंदर आज हम देखेंगे हादसे और ग़ज़वात, ये टॉपिक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि आज हमें क्या यहाँ पे पता चलता है। ओहद में मुसलमानों को जो ज़िक उठानी पड़ी उसके असरात बहरहाल अच्छे ना थे। दुश्मन जो थे वो जरी हो गए और खुल के मुकाबिल आ गए, और कई वाक़यात ऐसे पेश आए जो मुसलमानों के हक़ में बेहतर ना थे। अब यहाँ पर कुछ उन इम्पोर्टेंट वाक़यात का ज़िक्र किया जा रहा है कि जो इनके अंदर आते हैं, कि जो मुसलमानों के इतने फेवर में नहीं थे, जिसमें उनको कुछ नुकसान वगैरह उठाना पड़ा। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है रजई का हादसा। और ये कब हुआ था? सफ़र का जो महीना होता है ना, सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सफ़र 4 हिजरी का वाक़या है ये, कि अज़ल और कारा ये कबाइल के कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि उनके अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है, लिहाजा आप उन्हें दीन सिखाने और कुरान पढ़ाने के लिए कुछ लोगों को उनके साथ भेज दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह की अमारत में 10 सहाबा को रवाना कर दिया। जब ये लोग रजी पहुँचे तो उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और कबीला हुज़ैल की एक शाख बनु लिहान को उन पर चढ़ा लाए। उनके तकरीबन 100 तीर अंदाजों ने उन्हें एक टीले पर जा घेरा। फिर उन्होंने अहदो पैमान दिया कि अगर वो उतर आएं तो वो उन्हें कत्ल ना करेंगे। आसिम रज़ी अल्लाह ने उतरने से इनकार कर दिया और रफ़का समेत उनसे जंग शुरू कर दी। 7 शहीद हो गए जबकि बाकी 3 बाकी रहे। कुफ़ार ने फिर वही अहदो पैमान दिया, चुनाचे वो तीनों उतर आए, मगर कुफ़ार ने उनसे बदअहदी की और उन्हें बांध लिया। इस पर एक ने ये कहकर साथ जाने से इनकार कर दिया कि ये पहली बदअहदी है। कुफ़ार ने उसे कत्ल कर दिया और बाकी 2 को मक्का लेकर जाकर बेच दिया उन्होंने। ये दोनों जो जिनको उन्होंने मक्का में ले जाके बेचा, ये एक इनमें से खबीब बिन अदी थे और दूसरे जैद बिन दसना थे। खबीब बिन अदी जो थे, इन्होंने जंग बदर में हारिस बिन आमिर बिन नौफल को कत्ल किया था, लिहाजा उनकी औलाद ने उनको ख़रीद कर कुछ अरसे उनको कैद रखा, फिर तनीम से ले जाकर कत्ल कर दिया। उन्होंने कत्ल से पहले जो खबीब थे, उन्होंने कत्ल से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर उन पर बद्दुआ की, और उसके बाद उन्होंने कुछ अशार कहे, जिनमें से 2 अशार ये हैं कि मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे कुछ परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पे कत्ल होता हूँ, और ये तो अल्लाह की ज़ात के लिए है, अगर वो चाहे तो बोटी बोटी किए हुए अज़ा के जोड़ जोड़ में बरकत दे। उसके बाद अबू सुफियान ने हज़रत खुबैब से कहा, क्या तुम्हें ये बात पसंद आती है कि तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास होते और हम उनकी गर्दन मारते और तुम अपने अहलो एयाल में होते? तो उन्होंने कहा कि वल्लाही मुझे तो ये गवारा भी नहीं कि मैं अपने अहलो एयाल में होता और उसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ आप हो वहीं कोई कांटा भी चुभ जाता और वो आपको तकलीफ देता। फिर हारिस बिन आमिर के बेटे ने उन्हें अपने बाप के बदले कत्ल कर दिया। बाकी रहा जैद बिन दसना का मामला, तो उन्होंने ग़ज़वा बदर में उमैया बिन खलफ को कत्ल किया था, लिहाजा उन्हें उसके बेटे सफ़वान बिन उमैया ने ख़रीद कर अपने बाप के बदले कत्ल किया। बास कुतब में अबू सुफियान और हज़रत खबीब रज़ियल्लाह की मज़कूरा बाला गुफ्तगू हज़रत ज़ैद बिन दसना की तरफ से मंसूब कर दी गई है। हादसे के बाद कुरैश ने बाज़ आदमी भेजे कि हज़रत आसिम के जिस्म का कोई टुकड़ा लाएं, लेकिन अल्लाह ने भीड़ों का झुंड भेज दिया जिन्होंने उनकी हिफाजत की। हज़रत आसिम ने अल्लाह से ये अहद कर रखा था कि उनकी ज़िंदगी में ना उन्हें कोई मुशरिक छुएगा और ना वो किसी मुशरिक को छुएंगे, यानी कि ये दुआ उन्होंने अल्लाह ताला से मांगते थे ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में कोई मुशरिक मुझे ना छुए और ना ही मैं कभी उसको छूऊं। अल्लाह ने वफ़ात के बाद भी उनके इस अहद का पास रखा। नेक्स्ट वाक़या इसमें जो आता है वो आता है बेरे माऊना।
یہ اس کا المیہ جو تھا یہ سفر 4 ہجری کو یہ بھی ہوا تھا. پچھلا بھی ہم نے جو رجعی کا دیکھا تھا وہ بھی 4 ہجری کا تھا، اور یہ بئر معونہ کا جو تھا یہ بھی سفر 4 ہجری کا ہی واقعہ ہے. حادثہ رجی ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا، اور اس کی سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو نیزوں سے کھیلنے والا اس کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی نہیں اختیار کی، اور پھر اس نے یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ میں سے 70 جو ان کے بیسٹ لوگ تھے مبلغین ان کو ساتھ بھیج دیا. انہوں نے بئر معونہ پر جا کر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا، اور اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. حضرت حرام رضی اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں کام آ گیا، میں شہادت ہو گئی میری. پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی، اور اس کی چند شاخوں نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا، اور سب کو انہوں نے تہ تیغ کر ڈالا. صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ بچ رہے. کعب بن زید زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں جا کے شہید ہوئے تھے. عمر بن امیہ منظر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پہ پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے. چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی، اور عمر بن امیہ قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا. حضرت عمر بن امیہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرقرہ نامی ایک جگہ پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے. حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کے قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بئر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج اور الم پہنچا، اور یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی کہ سفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی. تصور کریں ذرا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے ایک کریم کہہ لیں ٹاپ پیپل جو تھے ان کے اپنی کریم کو بھیجا کہ یہ لوگ جا کے دعویٰ کریں گے، وہاں پہ جا کے ان کو دین کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئیں گے. اور وہ خاص طور پہ یہ جو 70 لوگ تھے یہ تو بہت ہی ٹاپ کے آپ کہہ لیں کہ ان کے جو قرا تھے، اور ان کا سب کے سب کو انہوں نے دھوکے کے ساتھ جب مار دیا تو آپ دیکھیں کہ کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا ہوگا اس چیز کا. ایک بندہ بھی مرتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کہاں انہوں نے ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ لوگوں کو بھیجا، اور وہ سب کے سب انہوں نے چیٹ کر کے مارا ہے ان کو. دونوں طرف سے دونوں ہی واقعات جو ہم نے دیکھے ہیں دونوں میں چیٹنگ کی مسلمانوں کے ساتھ. تو اور اوپر سے دونوں واقعات کی خبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی. تو سوچیں کہ انسان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اس کو آپ نے اپنے اندر لینا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ.
تو آپ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 ڈیز تک کہتے ہیں کہ نماز فجر میں بد دعا فرمائی تھی. اور انہوں نے کیا اس میں کیا تھا، جو بد دعا جو تھی یعنی کہ قنوت نازلہ پڑھا تھا. تو کچھ روایت میں تو ایسے بھی ہے کہ یہ قنوت نازلہ انہوں نے ہر نماز کے ساتھ پڑھا، یعنی کہ اتنا دکھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے قنوت نازلہ 30 دن تک پڑھتے رہے. پھر یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا، یعنی کہ یہ شہداء جو تھے ان کا ایک پیغام تھا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام نازل کیا. اور وہ پیغام ان شہداء نے کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اس کے بعد جب یہ بات پتہ چلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد آپ نے قنوت جو تھا اس کو ترک فرما دیا تھا. پھر ایک اور واقعہ ہوا ان کے بعد، اس کو کہتے ہیں غزوہ بنی نذیر. یہ ہوا تھا ربیع الاول 4 ہجری میں. جو بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی باتیں سنیں اور مطمئن ہو جائیں، تو پھر وہ ایمان بھی لائیں گے. چنانچہ اس پہ اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں گے. مگر آپ کو عین وقت پہ خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا. تو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں. تو انہوں نے کہا کہ ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پہ شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کے پارٹ کو لے جا کر اوپر جائے اور آپ کے سر پہ گرا دے. اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا. ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے. بعد میں صحابہ بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا، مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. اس نوٹس پہ یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اس دوران رئیس المنافقین، کون تھا یہ رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابی، اس نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب اور حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دیں گے. اگر تمہیں نکالا گیا تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو پھر ہم تمہاری لڑائی میں مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی. مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا، جھنڈا حضرت علی کو دیا اور بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے. چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ایک طرح سے شیلڈ کا کام کر رہے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو کاٹ اور جلا دیا جائے. اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پہ ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے.
اس موقع پہ بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی ان کے ساتھ۔ پہلے یعنی کہ ان کو حالہ شیری کر کے ان کو سب کو ایک طرح سے سٹیمولیٹ کر دیا کہ نہیں نہیں تم تو نہ نکلو، میں اتنا سارا لشکر تمہارے لیے لے کے آ رہا ہوں، پھر وہ باقی جو قبیلے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے اور ہم لڑیں گے، ہم ان کو تم یہاں سے جلا وطن نہیں ہو سکتے۔ اور جب وقت آیا تو سب بھاگ گئے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا۔ تو جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، کہ تو نے خود ہی اپنی مرضی سے کفر کیا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے وہی کام کیا تھا کہ پہلے ان کو کہتے رہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بس تم ہمت پکڑو، تم نے چھوڑ کے نہیں جانا جگہ، اور بعد میں ان کے ساتھ خیانت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے۔ پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ اہل بصیرت کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنے والے لوگ، کہ جو لوگ عقل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، وہ لوگ، کہ دیکھو عبرت پکڑو ان واقعات سے۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ جو تھا وہ ملک شام میں جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ نیکسٹ واقعہ جو اس میں ہمارا ہے وہ ہے غزوہ بدر دوم، یعنی کہ غزوہ بدر سیکنڈ والا، شعبان 4 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ جب وہاں پر ان کا مقابلہ ہوا تو پھر اس نے کہا کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے، اس نے اس کا اعلان کیا تھا۔ تو شعبان 4 ہجری کی آمد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا، اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابو طالب کو دیا تھا، اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، اور مرو زہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پہ پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے ہی اس پر روب طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ تو اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی ہو، ہریالی ہو، کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت تو خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلو۔ اس سے پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے، پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پہ ان کی ڈھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن اور امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے، اور یوں ہر 4 جانب امن اور امان کا دورہ ہو گیا۔ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔